मौजूद ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कराची स्टूडियो से कैरियर गाइडेंस के उन्वान से प्रोग्राम। मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, तालीम और कैरियर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग दी जा रही है और आज से हम भी अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल लोगों को यहाँ बुलाएंगे और उनसे इंटरव्यू किया करेंगे ताकि आपको अपने कैरियर के इंतखाब में कुछ सहूलत मिल सके। आज जो हमारी मेहमान हैं वो एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, एक तजर्बाकार उस्ताद हैं। तो उनका नाम जो है सईदा फरनाज ख़ान है और उनके स्कूल का नाम जो है फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो है ये तालीम को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं? सर, तालीम ही हर चीज़ को डिफ़ाइन करती है। तालीम इंसान को बताती है कि वो क्या है। तालीम से ही आगाही मिलती है कि हमारा रब कौन है। तालीम ही हमें बताती है कि हमारे वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं और बच्चों के क्या हुकूक़ हैं। समझे, तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब कुरान की पहली आयत निकली, इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पढ़, अपने रब के नाम से पढ़, तो तालीम ही सब कुछ है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आती है। जी, तो आपने जो ये टीचिंग में आने का जो फ़ैसला किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? आपने क्यों इसमें टीचिंग का इंतखाब किया? सर, ये था कि पहले शुरू में तो बस एक शौक़ था टीचिंग का कि टीचिंग करनी है। तब उस ज़माने में जब 18 साल के थे तो पता नहीं था कि टीचर का मतलब क्या होता है, उसके फ़राइज़ क्या होते हैं। तब तो समझे हम खुद भी एक स्टूडेंट ही थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आए और देखा कि एक टीचर की वजह से जो है एक बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। मीन्स ये कि अगर आप एक मॉन्टेसरी टीचर को लें, अगर वो जो है छोटे हरूफ में जो है वो बोर्ड पे राइटिंग कर रही होगी तो पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब छोटी ही राइटिंग में आपको वो बिल्कुल राइटिंग कर रहे होंगे ना। तो मीन्स बच्चे जो हैं वो अपने टीचर को कॉपी करते हैं। जब इस फील्ड में आए तब एहसास हुआ कि ये तो बहुत मोहतरम शोबा है। फिर इसको कंटिन्यू रखा। मतलब रोल मॉडल, वो अपने टीचर को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से कह रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमसे बोल रहे होते हैं कि मम्मा आप सही नहीं बोल रही, मेरी टीचर सही बोल रही है। जी सही है। उनको अपने टीचर ही हमेशा सही लगती है। उनको अपने टीचर को ही कॉपी करना होता है, वही ड्रेसिंग करनी होती है, वही बात का लहजा अख्तियार करते हैं बच्चे। उस्तादों और टीचर शागिर्दों के दरमियान आपका ख्याल है कि ये रिलेशन जो है ये कैसा होना चाहिए? सर, मेरे ख्याल में तो ये बहुत मोहब्बताना होना चाहिए। ऐसा रिलेशन होना चाहिए जैसे माँ और बच्चों का होता है कि वो बच्चा अपनी हर बात टीचर से कह सके, वो टीचर को बता सके कि उसको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दोस्ताना ताल्लुकात होना चाहिए और वही जो हम माँ बाप के नहीं कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से, बिल्कुल उस्ताद का भी यही रुतबा होना चाहिए कि जहाँ पर उसको सख्ती करनी है वहाँ सख्त होना चाहिए और जहाँ उसको नरम होकर समझाना चाहिए वहाँ पर उसको नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। अभी आपने कभी पढ़ा होगा इसका, ये जो हेलन केलर थी, जी तो उसकी जो टीचर थी, बहुत सारी बहस मैंने सुनी कि वो कहते हैं कि टीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि स्टूडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर उसमें टीचर में पेशेंस ना होता तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने हेलन केलर ने ग्रेजुएशन की। आपका क्या ख्याल है, पेशेंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है टीचर के बिहेवियर में? सर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि एक बच्चा जो हरकतें कर रहा होता है उस पर अगर हम गुस्से हो जाएं, उसको डांट दें तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं उसका ख़त्म हो जाता है। तो जब एक टीचर पढ़ा रही होती है बच्चे को तो उसको बच्चा ही बनना चाहिए। अगर वो ये समझे कि मैं बहुत आसान चीज़ पढ़ा रही हूँ और बच्चा नहीं समझ रहा है तो ये टीचर की गलतफहमी है। टीचर अपने आप में जाकर देखे, जब वो इतने साल की थी, क्लास 2 में थी या क्लास 3 में थी, तो उसके लिए कितनी डिफ़िकल्टी थी ये, या फिर हम अपनी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो समय कितनी देर में समझ में आता है। तो हर टीचर को उस बच्चे की जगह पे जाकर समझकर फिर उसको समझाना चाहिए। आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया ये नौजवानों के लिए हमने किया जी जी सर, ठीक है, उनको अपने कैरियर का इंतखाब कर रहे हैं और आपके जो जवाबात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके ख्याल में एक टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए एक शख्स में? सर, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसकी नीयत होती है, उसकी सोच होती है। क्योंकि एक
سب سے مین کریکٹر جو ہوتا ہے نا بچے کی زندگی میں وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو ایک چھوٹے لیول میں مونٹیسری لیول میں اس کے بیس میں جب وہ چھوٹا تھا تو آپ نے اس کو کانفیڈنس دے دیا, آپ نے اس کو بول دیا یس یو کین ڈو اٹ, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو وہیں سے اس کا کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اور اگر وہیں اس ٹیچر نے بول دیا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں زندگی بھر کچھ نہیں کر پاؤں گا, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ٹیچر بننے کے لیے آپ کے خیال میں دیکھیں یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے, ایک آپ نے کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو کتنی تعلیم جو ہے منیمم ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹیچر بن سکے؟ سر دیکھیں تعلیم تو وہی ہے نا کہ آپ کو حاصل کرنی ہے لحد تک, ٹھیک ہے نا, اور اسپیشلی جب آپ کا پروفیشن یہ ہے تو آپ کے مختلف کلاسز آپ کو کنٹینیو رکھنی چاہیے. اگر آپ نے ماسٹر سے دفعہ کر لیا ہے تو اب انگلش کے آپ پروننسیشن دیکھیں آپ وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. مونٹیسری کی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نیو میتھڈالوجیز اس کے اندر آ رہی ہیں, تو آپ کو نیو کورسز جو ہے آپ کو لینی چاہیے. اسی وجہ سے جو ہے مختلف ورک شاپ جو ہیں وہ ٹیچرز کی منعقد کی جاتی ہیں, ان کو نئی میتھڈالوجی جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے. اب دیکھیں نا مطلب اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ ہم نے بچوں کو پوری کاپی دے دی کہ یہاں سے یہاں تک یاد کرو, یہاں سے یہاں تک, ایسا نہیں ہے. اور آج کا بچہ بھی ہمارے زمانے والا بچہ نہیں ہے, اس کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں, تو آپ کو اس ایبل ہونا چاہیے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دے سکیں. اتنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. آپ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے پرائیویٹ اسکول جو ہے بند ہو گئے, تو ٹیچر جو ہیں بے روزگار ہو گئے, تو ان ٹیچروں کا بھی کیا حال ہے؟ کیا آپ کے اسکول میں سے بھی کوئی ٹیچر جو ہے وہ ان کو آپ نے فارغ کیا تھا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کرونا اللہ تعالیٰ بس اس مشکل سے بچائے, اس وبا سے بچائے جو یہ پوری عالمی دنیا میں جو یہ ہوئی تھی, تو اس میں میرا خود ایک کیمپس میں نے بند کرنا پڑا مجھے. اچھا. اور ٹیچرز بھی جو ہماری نیولی تھیں, جو ہماری کنفرم ٹیچر نہیں تھیں, ہم نے ان کو اسٹے کروایا کہ جب کنٹینیو ہوگا اسکول تو ہم کال کریں گے. جو پرماننٹ ٹیچر تھے ان کو ہم لے کر چلے, تو بہت زیادہ مشکل ہوئی. اور اسپیشلی میں کہنا چاہتی تھی, میں آپ کے توسط سے یہ بات آگے پہنچانا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس پرائیویٹ ٹیچرز کو ذرا سا دیکھیں, اس پہ بات پہ غور کریں کہ ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر 10 گنا زیادہ سیلری لے رہی ہے پرائیویٹ اسکول سے, جہاں پر گائیں اور بھینس بندھی ہوئی ہیں, جہاں پر ایک کلاس میں جو ہیں وہ 30 بچوں کے بجائے 2 بچے بھی آتے ہیں, 3 بچے بھی آتے ہیں, ان کو پڑھایا نہیں جاتا, یا پھر مختلف آ کر جو ہے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اٹینڈنس لگا لیتے ہیں اور وہ اسکول میں نہیں آتے ہیں. اسی طرح پورے کرونا میں جتنا بھی یہ ٹائم تھا, ٹیچرز کو گورنمنٹ ٹیچرز کو فل سیلری ملتی رہی, اور پرائیویٹ ایسوسیشن کے جو ٹیچرز تھے وہ بیچارے بے روزگار بھی ہوئے. انہوں نے مختلف شعبوں میں جا کر بریانی بھی بیچی, جیسے آپ کو بتایا گیا, ٹی وی میں آیا, سب کچھ آیا. تو وہ حالات دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی ہاف سیلری روک کر پرائیویٹ ایسوسیشن کو دینی چاہیے تھی. جی بالکل. کہ آپ دیکھیں نا, زیادہ بچہ تو پرائیویٹ ایسوسیشن میں ہے نا, گورنمنٹ اسکولوں کو جا کر آپ حال دیکھیں کیا حال ہے وہاں کا. جی بالکل. تو کم سے کم ہم پرائیویٹ اسکول والے ہی ہیں جو پوری سمجھے کراچی کی تعلیم کو لے کر چل رہے ہیں. جی آپ ہمارے اس مطلب پروگرام کے ذریعے ان لڑکیوں لڑکوں سے کیا کہنا چاہیں گے, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت نوبل پروفیشن ہے. یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک استاد تھے, اور اس شعبے میں آپ کو صرف ایک معاشی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا. یہ سیٹ ایسی ہے جو صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے ایک انسان کو, ایک بچے کو آپ نے ایک اللہ کا نام یا کوئی ایک چیز, یا ایک حمد یا ایک چیز آپ نے سکھا دی, تو وہ نسل در نسل چلتی ہی رہے گی, اور جب تک وہ چیز چلتی رہے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے گی. تو یہ بہت نوبل پروفیشن ہے اور بہت اچھا, جس میں آپ بچوں کا کیریئر بناتے ہو, اور مزیدار بھی ہے. جیسے مختلف طرح کے بچوں کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ان کو سمجھنے میں, ان کو سمجھانے میں, تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت نوبل بھی ہے. تو میں بولوں گی بہت ینگ جنریشن کو اس میں آنا ضرور چاہیے. فرناز صاحبہ, ایک چیز جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کے بعد جب بچے واپس آ رہے ہیں اسکول, تو یہ ان میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پڑھائی پہ ایسے جیسے نا ڈل ہو گئے ہیں بچے. تو اس کی کیا خیال ہے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ سر ظاہر ہے, دیکھیں نا, ایک بچہ جو ہے وہ بالکل اسکول کی ایجوکیشن سے بالکل دور ہو کے بیٹھ گیا. رات کو دیر سے سونا, ٹھیک ہے, صبح دیر سے اٹھنا. اب جب اسکول اوپن ہو گئے ہیں تو وہ 11 بجے تک تو بچوں کو نیند میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی جو ہے وہ ڈیلی روٹین چینج ہوئی ہے,
اس کے علاوہ جو ہے جو ظاہر ہے وہ ٹیوشنس بھی بند تھے اور بچے گھر میں پڑھتے کہاں ہیں والدین سے, تو ظاہر وہ چیز سے دور ہوئے, تو وہ اب جب آ رہے ہیں تو ہمیں ان کو نیو بیس سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں بجائے اس کے کہ ان کو کتابوں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرا رہے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کا اسکول میں ذرا دل لگے, پہلے ان کا دل لگ جائے تو پھر وہ پڑھائی کی طرف آئیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ وہ اس وقت کے لیے نہیں ہے. میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بولتی ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کو پریکٹیکلی ہونا چاہیے, تھیوریکل نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ تھیوری یاد کرو, ہر چیز کو پریکٹیکلی آپ پڑھائیں. بچوں کا آپ کاپی نہ بھریں, بچوں کا آپ مینٹل لیول انکریز کریں. بچوں کو آپ ایسے پڑھائیں کہ اس کی نالج آئے, نہ کہ صرف وہ رٹا لگا کر وہ کام کرے. پیرنٹس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہونا چاہیے ایک بچے کی جو گرومنگ ہو رہی ہے, جو آپ ان کی پرورش آپ کر رہی ہیں؟ سر بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. میں اپنے پیرنٹس سے بھی یہ بات بولتی ہوں اور میں اپنے اوپر بھی یہ بات لیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے پیرنٹس نا صرف ڈرائیور بن گئے ہیں. یعنی ان کا کام صبح اٹھانا, اسکول بھیجنا, اسکول سے پک کرنا, ٹیوشن بھیجنا, مدرسے بھیجنا, پک اینڈ ڈراپ, بس والدین کی ذمہ داری لگتی ہے. نہ ڈائری چیک ہوتی ہے, نہ وہ پوچھتے ہیں کہ اسکول میں کیا آپ نے, کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں, کچھ بھی نہیں. بس ایک کھانا کھلانا بچوں کو اور ان کو بھیجنا اور لینا. تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے یہ استاد کی ہے. استاد کہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس 6 گھنٹے آ رہے ہیں, ہم ان کو ایجوکیشن دیں, تربیت سکھائیں. تو اس وجہ سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہمارا بگڑاؤ پیدا ہو رہا ہے وہ ایک والدین اور ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اگر یہ 2 لوگ ذمہ داری اپنی پوری طرح نبھا لیں تو بچوں کی بہت اچھی پرسنالٹی ہم گرو کر سکتے ہیں. آپ کی کون پرسنالٹی تھی, فیوریٹ ٹیچر جو تھی؟ میری فیوریٹ جو تھی وہ میری میتھس کی, کیونکہ میرا میتھس جو ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو میری مس رضیہ تھی. میں دہلی گرلز کانوینٹ سے میں پڑھی ہوئی ہوں. میٹرک میں نے وہاں سے کیا ہے. ہوم اکنامکس جامعہ لیاقت سے میں نے گریجویشن کیا ہے. پھر میں نے ایم اے اسلامک ہسٹری کیا, پھر مونٹیسری ڈائریکٹر کا کورس کیا, پھر بی ایڈ کیا. تو سب سلسلے یہ پڑھائی کے کنٹینیو ہی رہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی فیوریٹ ٹیچر وہ ہوتی ہے جو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ سکے, ان کی سائیکالوجی کو سمجھ کے ان کو پڑھا سکے. جو ٹیچرس آج کل ٹیچرس جو مٹیریل ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے. جس طرح ہر چیز کا مٹیریل خراب ہو گیا ہے, اس طرح اچھی ٹیچرس بھی آپ کو نہیں ملتی. ٹیچرس صبح وہ بن گیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, 3-4 مہینے شادی میں ہیں, 5-6 مہینے رزلٹ میں ہیں, تو آپ اسکول جوائن کر لو. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے ٹیچرس کی تربیت کے لیے کوئی اسکول میں ورک شاپ کراتی ہیں یا کوئی ایسی کوئی ٹریننگ؟ بالکل ٹریننگس ہوتی ہیں. جو کورس ہم لگا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ آ کر جو ہے ٹیچرس کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ورک شاپس میں بھی ٹیچرس جا رہی ہوتی ہیں. میں جب اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے ٹیچرس کو بولتی ہوں کہ دیکھیں, آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کو CCTV کیمرے میں دیکھ رہی ہوں, یہ آپ کو والدین جج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے, اور جو آپ تعلیم ان بچوں کو دیں گی نا وہی تعلیم آپ کی اولاد میں آئے گی. ہر چیز پلٹ کر آتی ہے. تو آپ یہ سوچ کے پڑھائیں ان بچوں کو کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں, میں جو تعلیم دے رہی ہوں صدقہ جاریہ ہے, اور ان کو کچھ بنانا ہے. جب یہ تھاٹ آپ کے اندر ہوگی نا. مولانا صاحبہ, کیا آپ کے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی انسینٹیو کریٹ کرے, کوئی ایسا فنڈ ہو, کوئی ایسا ہو تاکہ لوگوں کو وہ پرووائڈ کیا جائے اور ان کو ٹیچنگ کی طرف لایا جائے؟ کیونکہ جب تک ٹیچر ہی نہیں اچھے ہیں تو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا پلان آپ کوئی دیں یا کوئی ایسا؟ ہر ملک میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ٹیچرس کا ہوتا ہے. ٹیچر بننا سب سے مشکل ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. فن لینڈ جو ہے سب سے اچھی ایجوکیشن جو ہے وہاں کی ہوتی ہے. ٹیچرس کے لیے کورسز کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں, جبکہ یہ چیز ہمارے اسکول, ہمارے کراچی میں, کہ ہمارے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملا, وہ کہتے ہیں چلو ٹیچر بن جاتے ہیں, جبکہ آپ فرما رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایک نوبل پروفیشن ہے. میں تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بتائیں نا. سر اگر میں کس کو بتاؤں کون عمل, مطلب یہ جیسے پرائیویٹ کوئی عمل کرنے والا ہے, جیسے سیلری کا کوئی, جیسے گورنمنٹ میں تو دیکھیں نا سر, دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں 6,000-7,000 لے کر بھی ٹیچر اتنا ہی ٹائم دے رہی ہے جتنا جو ہے وہ 40,000-30,000 لے کر گورنمنٹ ٹیچر دے رہی ہے.
لیکن پڑھانے کا اسٹائل جو پرائیویٹ اسکولس کا ہوتا ہے, پرائیویٹ ٹیچرس کا ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ ٹیچرس کا نہیں ہوتا. تو آپ ان لوگوں سے بات کریں نا جو سنسیئر ہوں اپنی ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے. سب سے مین چیز اپنے ملک کو گرو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, تعلیم یافتہ ترقی یافتہ بڑھانے کے لیے سب سے مین کریکٹر جو ہے وہ ٹیچرس کا ہوتا ہے. تو وہ سلیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے. ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایک گریجویشن کر رہا ہے, کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں, وہ کہہ رہا ہے جب تک میں پڑھ رہا ہوں تو چلو میں پارٹ ٹائم جو ہے یہ جاب کرتا ہوں, بعد میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. تو اس کے لیے اس میں پروفیشن میں اٹریکشن کیسے آئے گی؟ سر پیکیجز اچھے ہونے چاہیے, کچھ ان کو کارڈز دینے چاہیے, کوئی سہولتیں دینی چاہیے, تو جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کریں اس پروفیشن کی طرف. جی ٹھیک ہے. ٹیچنگ کی طرف ہماری تو رسپیکٹ ہی نہیں ہوتی ہے ٹیچر کی. آپ مجھے بتائیں, ایک ڈاکٹر بنانے والی, ایک جج بنانے والی کو کہاں کیا رسپیکٹ ملتی ہے؟ کوئی کارڈ ہمارے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کوئی اچھا سا کوئی واقعہ ہوا وہ کوئی ایسے یہ ٹیچنگ کے دوران کوئی جو آپ کو اکثر یاد آتا ہے, کوئی کلاس میں یا کوئی ایسا؟ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسمائل کا باعث بنتے ہیں. بچوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بچوں کو کمپٹیشن وغیرہ, کوئز کمپٹیشن وغیرہ کروا رہے تھے. تو ایک بچے سے پوچھا کہ وہ آپ نے جو ہے وہ یاد کیوں نہیں کیا, آپ کام کر کے کیوں نہیں آیا, کوشچنس یاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے مجھے بولا کہ میم وہ رات کو خواب میں جو ہے قائد اعظم آئے تھے اور انہوں نے بولا کہ تم سوتے رہو تو اچھا ہے, پاکستان نام کرے گا, اگر تم اٹھ جاؤ گے شرارتیں کرو گے تو پاکستان خراب ہو جائے گا, اس لیے میں سوتا رہا اور میں نے یاد نہیں کیا. تو مطلب بہت انوسینٹ سی باتیں ہوتی ہیں, بہت ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں بچوں کو. تو بچہ تو وہ ہوتا ہے نا. کبھی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے کبھی غصہ بھی آیا ان کو, کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگا آپ غصے میں, مطلب کہ ایک ٹالرنس آپ کی بالکل جواب دے گئی آپ کی؟ نہیں, ٹالرنس جواب جو ہے وہ سینئر کلاسز میں ہوتی ہے, بوائز کے سیکشنز میں ہوتی ہے. کہ جب وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہ کر رہے ہوں, ٹیچر کو اوبے نہ کر رہے ہوں, اسپیشلی بوائز جو ہوتے ہیں, تو ان پہ جب ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ان کو پھر جب بڑی کلاس 9-10 میں جب آپ گئے تو کسی نے مطلب کوئی آواز نکال دی ہے تو کیا کرتی ہیں پھر؟ سر ایکچولی ان کو پتہ ہے کہ میری کلاس میں تو پھر ایسا نہیں ہوتا, کہ ان کو پتہ ہے کہ جب غصہ آ گیا تو پھر میں جو اس کو کلاس سے باہر کر کے جو مجھے کرنا ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کروں گی. تو جتنا پیار کرتے ہیں ان بوائز سے, جو بچوں سے, اتنا ہی پھر غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. وہ تو آپ کالج کے پرنسپل ہیں, اونر ہیں, آپ سے تو وہ ڈرتے ہوں گے کہ میڈم تو ہمیں نکال ہی دیں گی, لیکن ایک عام ٹیچر جو ادھر ہے اس کی رسپیکٹ ہے آپ کے اسکول میں؟ اگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ بچیاں ہیں کہ انٹر کر لیا اور پھر ویٹ کرنے آ رہی ہیں, تو پھر ان ٹیچرس کو جو ہے پھر ہم سینئر کلاسز میں نہیں دیتے ہیں. ہم تھوڑی سوبر اور سینئر جو ماسٹرس کی ہوئی ہوتی ہے ان کو ہی 9 میٹرک کے ٹیچرس کے سبجیکٹس ہم دیتے ہیں. تو وہ خود ان کا روب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہینڈل کر لیتے ہیں بچوں کو. ہمارے ٹیچرز ہیں, آپ کو پتہ ہے معاشرے کے بہت اہم, مطلب یہ سوسائٹی میں ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ ٹیچرز کے لیے کیا ایڈوائز کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح کی تیاری کر کے آیا کریں, کس طرح بیہیو کریں کلاس میں؟ میں اکثر اپنے ٹیچرز کو یہی کہتی ہوں کہ جو دیکھیں آج کل کے دور میں سکون سے کوئی بھی نہیں ہے نا, ہر کسی ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلمس لگی ہوئی ہیں. تو میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ جب آپ اس گیٹ سے اندر آئے کریں نا اسکول سے, تو اپنی ساری جو بیک آپ کی جو جب کی فیملی پرابلمس ہیں وہ سب ریموو کر دیا کریں اپنے مائنڈ سے, بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ آیا کریں. اپنا غصہ, اپنی پریشانیوں کو بچے کے اوپر نہیں اتارا کریں. دوسری بات یہ کہ میں ٹیچر سے کہنا چاہوں گی کہ یہ آئیں, یہ بہت اچھا شعبہ ہے, اور اس میں جب آپ سینئر ہو جاتے ہو, آپ کو 4-5 سال ہو جاتے ہیں, آپ پڑھا رہے ہوتے ہو, تو اکثر جیسے مجھے 15 سال ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, تو میں کسی جگہ بھی جاتی ہوں تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے, کہیں بھی جاتی ہوں تو ان کے پیرنٹس مل جاتے ہیں. تو وہ ایک جو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے آپ کو, مطلب کہ شی از مائی پرنسپل اور ٹیچر, تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کا بچہ موجود ہوتا ہے, تو اس میں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں ایک ٹیچر سے انٹرویو کر رہا تھا, وہ انگلش میڈیم اسکول میں, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مس وائی ڈیڈ یو ٹیک دس ٹیچنگ ایز اے پروفیشن؟ کہنے لگی کہ بیکاز آئی ایم آلویز کالڈ مس اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹے ایز مس. مطلب مس رہا ہوں بس میں, تو اس وجہ سے میں اس پیشے میں آئی ہوں. تو آپ نے تو نہیں کہ ایسا سوچا تھا کہ آپ کو ہمیشہ مس ہی کہتے رہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں سر, مجھے شاید شروع میں جو تھا وہ بچے مونٹیسری کے اچھے لگتے تھے. میں نے اپنی جو کیریئر کا اسٹارٹ کیا ایز اے ہیلپر کیا, کیونکہ میں نے گریجویشن کرتے ہی میں رزلٹ کا ہی ویٹ کر رہی تھی, تو اپنے نیئرسٹ اسکول میں نے اسٹارٹ کیا. تو میں
हेल्पर से टीचर बनी, टीचर से मॉन्टेसरी हेड बनी, समझे स्टेप बाय स्टेप मैं जो है प्रिंसिपल बनी और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्कूल रन कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो मुझे तो शौक़ और फिर इसकी जो हैसियत थी उस वजह से मैं अब तक इस प्रोफेशन में स्टे कर रही हूँ। आपने कहा कि टीचर को जो है ना बड़ा रिलैक्स होकर आना चाहिए और अपना सारी परेशानियां बाहर छोड़ के आनी चाहिए। क्या आप उनको इतनी सैलरी देती है कि वो उनको ज़हनी तौर पे सुकून रहता है और वो अपना उनको फ़िक्र हो कि अभी घर में वो नहीं है, ये नहीं है, तो सब कुछ पैसे से ही आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग प्रोफेशन में सैलरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन एक टीचर बनने का मेरे ख़्याल में एक जो इसकी रिस्पेक्ट है वही उनको अलाउ करता है फैमिली की तरफ से कि इस जॉब को आप, इस प्रोफेशन को आप इख्तियार कर सकती हैं। तो जो फैमिली कहीं भी ऑफिस में अलाउ नहीं करती हैं तो वो स्कूल में अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आपको जॉब करनी है तो आप स्कूल में एज अ टीचर कर सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और प्रोफेशन नहीं है जहाँ आपको अलाउ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बाउंड्रीज़ जो होती हैं, जो रिस्पेक्ट होती हैं, तो वो बच्चियाँ वो जो हमारे पास आती हैं कि फैमिली की तरफ से सिर्फ टीचर बनने ही अलाउ है। लेकिन मैं बिल्कुल एज अ प्रिंसिपल एक ऑनर होकर मैं आपको बिल्कुल ओपन नहीं बताऊंगी ये बात कि सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती कि वो हैप्पीली सर्वाइव कर पाएँ। हाँ, जो बड़े स्कूल्स हैं जो 20,000 फ़ीस लेते हैं बच्चों की, वो अच्छा पैकेज दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कि वो 4 बजे तक 5 बजे तक रोक रहे होते हैं, तो कंपनसेट तो करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सहूलत कार्ड कुछ होना चाहिए टीचर्स के लिए, प्राइवेट वालों के लिए भी, कि उस प्रोफेशन को ये सब सेलेक्ट करें। इस वक्त तो मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पर है इस वक्त, तो ऐसे हालात में माँ बाप पर भी बड़ा बर्डन है, तो आपका कोई फ़ीस बढ़ाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं बना रही हैं आप? नहीं सर, मैंने इस दफ़ा एक सर्कुलर निकाल दिया था कि कोरोना की वजह से जो है वो इस साल जो 10% 20% इंक्रीज़ होती है वो फ़ीस इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं एक और आपसे इस मीडिया की तवज्जो से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। ये जो एकदम से ये फ़ैसला कर लेते हैं गवर्नमेंट के जून जुलाई फ्री हो जाएगा या हाफ़ हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं रेंट पे ज़्यादातर स्कूल जो है वो कराची में रेंट पे ही हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे रेंट कम नहीं कर रहे मेरे ऑनर जो हैं वो, तो मैं कहाँ से पे करूँगी रेंट? आप मुझे बताइए कि मेरे बंद स्कूल में जो है एक कैंपस का जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो बिजली का बिल आया है, मैं बिल वो कहाँ से दूँ? मैं टीचर्स जो मेरे साथ मुंसलिक हैं वो भले घर में बैठी हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, मुझे उन सबको सैलरीज देनी है, मैं वो कहाँ से दूँ? ठीक है, अगर हमारा बैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग उन स्कूल से बिलोंग करते हैं जो 1800-2000 रुपये फ़ीस लेते हैं ना, हम उस बैकग्राउंड से नहीं करते जो 1800, 16,000, 18,000 या 20,000, जिसमें हमारा बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर तो हम जो अर्न कर रहे हैं उसमें से कभी कुछ मिलाकर, पॉकेट से मिलाकर, या चले एक है कि आपने आया और आपका गया, तो कम से कम ये फ़ैसले ज़रा देख के करने चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। इस फैसले की वजह से कितने ही स्कूल जो हैं वो बंद हो गए हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि एक स्कूल जो है वो रन हो रहा है तो उसके कितने एक्सपेंसिव जो है एक्सपेंस जो है वो कैसे पे करेगा। सही बात है। आपने देखा कि हम कई दफ़ा स्कूलों में स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए स्कूल की प्रिंसिपल बन जाएंगे तो क्या करेंगी स्कूल में जी। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर तालीम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? मैं सोचने में जवाब दूँ इस बात का? जी, आप खुल के बोलेंगे, मीडिया आज़ाद है। मैं सबसे पहले जो अगर मुझे एक दिन के लिए अलाउ किया जाएगा तो मैं किसी पढ़े लिखे सोच समझदार आदमी को जो है वो पहले बताऊंगी कि भाई अब मेरे बाद जो है ये वज़ीर तालीम होंगे, ठीक है, जिनको सेंस हो कि एजुकेशन होती क्या है, जो सिंसियर हो अपनी कंट्री से, जो सिंसियर हो अपने रब से, जो सिंसियर हो अपनी ज़ात से, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा तलाश करूँगी कि उस सीटें बैठने के काबिल कौन है। इसके अलावा मैं आप फिर यही कहूँगी जो गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन हुए हुए हैं उनको जो हालत चल रही है, सबसे पहले जो है ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई सारी जो टीचर्स हैं इनको रिमूव किया जाए। आपने अक्सर अभी देखा होगा कि फेसबुक पे एक वीडियोस आ रही हैं कि जो टीचर्स हैं सिंध में उनको सूरह कौसर नहीं आती है, उनको 100 की स्पेलिंग नहीं आती है, तो हाउ दे टीच द स्टूडेंट? दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो अपने बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आप सोचे तो कि सिंध जा कहाँ रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। अभी आपको बताऊँ मैं कि मतलब ये कि 9 मैट्रिक का कोर्स एकदम से चेंज कर दिया। कोरोना के हालात में बच्चे जो है वो स्कूल आ नहीं रहे हैं, आपने सिलेबस फौरन चेंज कर दिया, आपने सब्जेक्ट इंक्रीज कर दिए, तो
آپ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اپنے بچوں پہ رکھ کر سوچا کریں نا. یہ بھی ایک انڈسٹری ہے کہ مطلب کہ اسکول ہے کوئی, آپ کتنے اسکولس ہیں نا, آپ کس طرح اس کو ایک دم سے فیصلہ کرتے ہیں, رات کو 12 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح چھٹی ہے, رات کو 12 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح اسکول کھلا ہوا ہے. فراز صاحبہ, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ گلیوں میں, ہر جگہ جگہ یہ ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کہیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دے دیجیے. سر, ٹیوشنس اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ ٹیچر جو اسکول میں پڑھا رہی ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا رہی. اگر ٹیچر ہی اپنی ذمہ داری صحیح نبھائے تو کسی بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ ہو. جیسے ہم اپنے ٹیچرس کو بولتے ہیں کہ آپ کو ایسا پڑھانا ہے کہ آپ کو سوچنا ہے کہ ان کے پیرنٹس کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انوسینٹ پیرنٹس ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں آتا, جو کچھ سکھانا ہے وہ آپ کو سکھانا ہے, گھر جا کے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. اس طرح آپ ادر کنٹری سے بھی دیکھ لیں, کوئی ٹیوشن سینٹرز نہیں ہوتے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم پاکستانی اپنی ذمہ داری نبھا کر رہے ہیں, ہم تو صرف پیسہ کما رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیوشن سینٹر ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اسکولوں میں کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ اگر اسکول صحیح ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے. بالکل, کیا ضرورت ہے. ایک بچہ جو ہے 5 ڈیز آپ کے پاس آ رہا ہے, 6 گھنٹے آپ کے پاس اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اس کا ایک, اور اگر کوچنگ سینٹر میں بھی نہ پڑھایا جائے تو پھر یہ کہاں جائیں گے بھی, وہاں سے تو نہیں پڑھایا گیا, کوچنگ میں آ گے, جیل جائیں گے. اور کیا ہو رہا ہے, کیوں پاکستان خراب ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے نا, استاد صحیح تعلیم نہیں دے رہا, ماں باپ دیکھ نہیں رہے, ٹیوشن میں صحیح تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے, بچے کو نصیحت نہیں ہو رہی. تعلیم و تربیت پورا ایک ہی ورڈ ہے. کوچنگ سینٹر میں تو مجھے پتہ چلا ایک جگہ ایک بہت نامور کوچنگ سینٹر ہے, وہ بچہ امتحان میں اپیئر بھی نہیں ہوا اور اس کے نمبر لگ کے گھر میں آ گئے. بچہ خود ہی بتا رہا ہے اپنی مدر کو کہ میں تو اس ٹیسٹ میں بیٹھا ہی نہیں تھا. بالکل سیم کیس یہ میرے, مطلب کہ اگر کوچنگ بھی خراب ہو گئے تو پھر ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو سر یہ بس جو آپ کے پاکستان کا حال ہے وہ اسی وجہ سے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا, ان کے لیے کوئی میسج دے دیں. سر دیکھیے, میں اس اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ تو بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ جو 6 گھنٹے جہاں گزار رہا ہے اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, تعلیم کیا ہوتی ہے, اور تعلیم سے آگے چل کے اس کو کس کام آئے گی. یہ صرف اور صرف والدین کا ایک, میں بولوں گی والدین کو رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو بھیجے, ٹھیک ہے نا. اور ٹیچرس کا کام ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کو اتنا انٹرسٹڈ بنائے کہ بچہ روزانہ اسکول آئے. بچہ تو پھر بچہ, اور بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ کس مشکل سے یہ پیسے کماتے ہیں. کہ ہمیں احساس تھا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بچہ تو بچہ ہی ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, بچہ تو موم ہے, شکل تو والدین اور ٹیچرز کو دینی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ فرناز صاحبہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. سر میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے کویشچنس جو آپ نے مجھ سے کیے, بہت سارے اندر جو ہے وہ آنسر تھے, اور آپ کے ذریعے جو ہے یہ بات میرے دل سے نکل پائی, اور دعا ہے کہ یہ اوپر تک پہنچے اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہو جائے. آپ نے فرناز صاحبہ کی گفتگو سنی. ناظرین, اس ملک کا جو مستقبل ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ براہ راست جو ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ منسلک ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنی پوری توجہ جو ہے اپنی تعلیم پر مرکوز رکھیں, تاکہ وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے قابل ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کرسٹوفر انوسینٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.